अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोग्राम आवाम तक में आपका मेज़बान उमरकोट से नाहिद हुसैन खटक। आज हम बात करेंगे उमरकोट में मंशियात की। उमरकोट तारीख़ी एतबार से अपना मकाम आप रखता है, जबकि तालीमी मैदान में उमरकोट सिंध के दीगर ज़िलों में अव्वल नंबर पर है। लेकिन चंद सालों से मंशियात की वबा इसमें फैल चुकी है, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। उमरकोट में 3 शराब के जो शराब खाने हैं वो रजिस्टर हैं, जबकि 50 से ज़ायद मिनी शराब खाने जो है वो खुलेआम चल रहे हैं, जबकि चर्स, अफ़ीम और आइस जो है वो खुलेआम बिक रही है। यहाँ आज आपके प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टेक होल्डर से, महकमे पुलिस से और सिविल सोसाइटी से कि इस वबा से किस तरह नौजवानों की जान छुड़ा सकती है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है मंशियात। उमरकोट और ज़िला थरपारकर में मंशियात जो है वो वबा की सूरत इख्तियार कर गई है, जिससे नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। तो इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास सिविल सोसाइटी के मुतहरिक रहनुमा और फोकल पर्सन हैं जो ख़ुदकुशियों पर काम कर रहे हैं सुबह सिंध के लिए। उनसे हम मालूम करते हैं अब्बास खोसो साहब से कि ख़ुदकुशियाँ जो उमरकोट और थरपारकर में हो रही हैं, इसमें कितना फ़ीसद जो है वो ये जो मंशियात चल रही हैं इसकी जो है वो सबब इसका बन रहा है। आपने जो भी मुशाहिदा किया है तो उस हवाले से आप हमें बताएँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी बड़ी नवाजिश, आपने ये मौका दिया कि जो इस वक्त हार्ट इशू है ख़ास तौर पे हमारे सिंध के हवाले से कि जो जिसको आप मंशात भी हम कहते हैं, लेकिन उस वजह से जो हमारा नौजवान नस्ल है वो किस हद तक जो है ना मुतासिर हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जो इस वक्त जिसका मैं फोकल पर्सन हूँ खुदकशियों की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, तो आप ये आंसर बाकी जितने भी उसमें वो वजूहात जो आ रही हैं, तो उसमें मेन वजह जो है ना एक मंशात भी है। और इस वक्त मंशात की सूरत हाल ये है कि आप जिस शहर में जाएं तो आपको सरेआम ख़ास तौर पे ये सफ़ीना, आदाब, पता नहीं जेड के क्या नाम है उसके, वो सारे ऐसे वाफर मिकदार में जो है ना बिक रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो स्टेट के जितने आलाकार हैं या जो इदारे हैं जो इनके रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स है या बाकी जो भी हैं, कोर्ट का इस पर सख्त जो है ना डिसीजन आया हुआ है कि आप ये इन रोकथाम के लिए जो है ना वो इक़दाम करें। तो उसकी नतीजा ये निकला है कि जो हमें रोकना चाहिए वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब ये आप इस सब हालात में आप देखें बहुत सारे जो है हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसकी जो मेंटल हेल्थ की जो सर्वे आई है हमारी, उस पर आपको पता है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट जो है ना टॉप पे है। अब उनका ज़ाहिर वजूहात में जो नीचे उनके रीज़न जो आ रहे हैं उसमें एक मंशात भी है, बेरोज़गारी भी है, बाकी सारे अवामिल उसमें आते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है ना वो आप देखेंगे गाँव गलियों हर जगह पे आपको एक तो ये जो गुटके की शक्ल में जो आपको सरेआम भेजा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो जिस तरह जिसको ठरा हम कहते हैं या जो जिसको हम कच्ची शराब या लोकल विस्की जो कहते हैं, तो वो आप देखें गाँव के गाँव उन्होंने तबाह कर दिए। रात को आप जाएं आपको नौजवान जो है ना गलियों में गिरे हुए नज़र आएंगे। तो आप समझें कि जिस कौम, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में अगर वहाँ के देहात, वहाँ के लोगों की ये हालत हो कि रात को आप बिल्कुल जो है ना वो एक अपने होश में ही नहीं होते, वो आपको हर जगह पे ऐसे नौजवान मिलेंगे। तो उसमें आपको पता है बहुत सारे और चीज़ों ने भी का भी जो है इजाफा हुआ है। जिस तरह आपको क्राइम रेट देखें, अब ज़ाहिर है एक बंदा है बेरोज़गार है, उसके पास रोज़गार के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो गुटखा भी खाता है, वो सफ़ीना जो आप नाम उसको दें वो खाता है, सारी चीज़ें करता है, ठरा जो शराब कच्ची शराब है वो भी पीता है, और बहुत सारे और भी। अब तो आप देखेंगे आपको आइस और बाकी चीज़ें वो भी आपको जो छोटे छोटे हमारे कस्बे या सिटीज़ हैं उसमें भी आपको ये इन किस्म की जो है ना आइस या जो एडवांस जो कंट्रीज़ हैं उसमें होती हैं वो हमारे यहाँ बेची जा रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इंसानिया का जो है ना उसमें अगर कोई एक आप समझें कि हम स्टेक होल्डर हैं एज ए सिविल सोसाइटी, हम उनको कंडेम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो इम्प्लीमेंट इदारा है जो इनको रोकने के लिए होते हैं वो क्यों इस तरह सरेआम बेची जा रही है। आप देखें ना, अब आपको अगर कहीं पे रोड या जो हमारे रास्ते हैं या हमारे जो कलवर्ट जिसको हम मोरी कहते हैं हिंदी में, वो है, वहाँ पे भी केपिन होगी, आपको सफ़ीना मिलेगी वहाँ पे।
تو اچھا سفینہ ملے گی، اور آپ کا جو آپ کا فروٹ والا ہے یا جو سبزی والا بیچ رہا ہے، رات کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے جو اسٹاپ کے جو بزنس سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ جو شاپر میں بند آپ کو لوکل وسکی بھی ملے گی۔ اب یہ صورتحال جب بن جائے تو ہم کون سی صحت مند یا ہیلدی کمیونٹی جو ہے نا جا کر آگے ہم دیں گے اور دنیا کو کمپیٹ کریں گے، جہاں پہ آپ کا اے آئی کا دور ہو، جہاں پہ ساری دنیا جو ہے نا اے آئی پہ جا رہی ہے اور ہم جو ہے نا پیچھے ریورس میں جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے نا۔ تو دوسرا آپ کا یہ جو مین اس پہ جو ایک نقصان ہمارا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں لاسٹ 1-2 سال یا 4 سال کا آپ ریکارڈ نکالیں تو آپ کو تھر پارگر جیسے ایریا میں آپ کو 300 سے 400 خودکشیوں کی جو ہے نا وہ واقعات ملیں گے۔ کرنٹ سال 2025 میں آپ دیکھیں گے تو 146 جو ہے نا کیس ہیں، اور یہ سارے ٹین ایجر ہیں، کوئی بھی اولڈ ایج نہیں ہے، کوئی بھی وہ نہیں ہے ذہنی طور پہ ڈسارڈ جس کو ہم کہہ دیں وہ نہیں ہے، کوئی پیرالائز بندہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹین ایجر ہیں، صحت مند ہیں، لیکن بہت سارے وجوہات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک اس منشیات کی وجہ سے بھی ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں آپ نے لازمی بات ہے کہ اسٹیکس ہولڈر جو ہیں، جو محکمہ ہیں، انہیں ایکسائز ہے یا نارکوٹکس ہے یا اس کے علاوہ خاص کر کے پولیس ہے، تو ان سے بھی آپ نے ضرور کوئی صلاح مشورہ کیا ہوگا اور اس کے لیے جو ہے نا ان سے بات چیت کی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں تو عمر کوٹ جو ہے وہ ایک آخری ضلع ہے، اس کے بعد پھر بارڈر لگتا ہے تھر پارکر اور عمر کوٹ کے بعد، لیکن یہ سفینہ یا آداب یہ کوئٹہ سے لے کر اور دیگر جو ہے بڑے شہروں سے گزر کر جو ہے وہ پورے شہروں سے یہ ہو کر آتی ہے، تو راستے میں چوکی ناکے ہر چیز پولیس وغیرہ نارکوٹکس کے وغیرہ یا جو ایکسائز وغیرہ کے پولیس ہیں وہ ساری ڈیوٹی پر ہوتی ہیں، ناکے ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو یہ کس طرح پہنچتی ہے؟ اس حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایز اے سول سوسائٹی جو ہے نا ہم ان کو ایک تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جو آپ کا جو خاص طور پہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ان ساری چیزوں کو روکنا چاہیے، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ M9 پہ آپ جائیں، کل پرسوں ایک گاڑی جو ہے نا وہ وہاں پہ منشیات سے بھری ہوئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ پوری اس سے بھری ہوئی تھی۔ تو اب یہ آپ کے جو اتنے بڑے جو سیفٹی روڈز ہیں وہاں پہ آپ کے ناکے ہیں، وہاں پہ آپ سرچنگ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ نگر پار کر کے آخر گاؤں یا عمر کوٹ کے جو ہے نا آخر جو گاؤں ہے کھیسر تک بھی جا کے نا آپ کو وہ سفینہ اور ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم ایز اے سول سوسائٹی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میری کافی پولیس عملداروں سے اس پہ بات ہوئی ہے، تو بھئی یہ سارا اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ آتے ہیں تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ آتے ہیں اور کیا ان کو دینا پڑتا ہے، اور پورے اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو عجیب جوابات آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنا کریں گے، ہمیں اپنا کرنا ہوگا نا، ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو ان کے لیے مجبور کریں گے کہ بھئی آپ کو یہ ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ ہم ایسے برباد یا تباہ ہونے آپ کو نہیں دیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے منشیات عمر کوٹ میں بڑے پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے، کھلم کھلا، انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا جو ہے وہ انیشیٹ نہیں لیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں عبدالرؤف سمرو صاحب کے ساتھ، جو ڈگری کالج عمر کوٹ کے پرنسپل ہیں۔ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ چونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو ہے یہاں پر آپ کے پاس تقریباً 3000 سے زیادہ کے طالب علم ہیں، تو ان میں کس قسم کی آپ اویئرنیس کرتے ہیں تاکہ ان نسل کو، نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس جو ہے زہر قاتل سے بچایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست فرمایا کہ جو نیا نسل آ رہا ہے ہمارے ہاں اور جو حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک حد تک ہیں، لیکن ہم اور ہمارے کالج کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں فرسٹ ایئر کے، انٹر کے، ایون یونیورسٹی تک کے، BS کے، ہم ایک تو ہر کلاس کے اندر جا کر ان بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ منشیات سے کیسے دور رہا جائے، وہ ایسے افراد جو منشیات میں ملوث ہیں ان سے دور رہا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم بچوں کو کبھی کبھار ایک باقاعدہ ایک لیکچر کراتے ہیں، ہمارا کوئی ٹیچر جا کر کے لیکچر دیتا ہے اس پر،
جو بھی فری پیریڈ ہمیں ملتا ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے, تو اسپیشلی ہمارا فوکس جو ہے سو منشیات سے بچنا, دور رہنا یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی اسمبلی کے اندر جو صبح ہوتی ہے 8:40-45 پر, تو اس میں سے بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے بچوں کا ہمارے سامنے. تو ہم اس مائک پر آ کر ان بچوں کو اس حوالے سے بار بار یہی ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں, یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو ہے زہر قاتل ہے. یہ منشیات کا استعمال جو آئس کا ہو, سفینہ کا ہو, آداب کا ہو, جو بھی چیزیں منشیات کے اندر ہیں وہ فزیکلی ایک آپ کو نقصان دے رہی ہیں, ایک مینٹلی آپ بچے اپسیٹ ہو رہے ہیں, اور مورلی یعنی اخلاقی طور بھی آپ ابتر ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب بچہ ساؤنڈ نہیں ہوگا, ساؤنڈ ہیلتھ نہیں ہوگی, ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہوگا, تو وہ بہتر انداز میں تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ خود بچیں, دور رہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان دوسروں بچوں کو جو آپ کے کنٹیمپرریز ہیں یعنی آپ کے ہم عمر ہیں, ان کو بھی یہ بتائیں, ان کو بھی یہ پریچنگ کریں کہ یہ جو ہے ایک خاموش ایسے زہر ہے یا بچوں کو نقصان کر رہا ہے منشیات کا عمل. تو آپ میں اویئرنیس آئے گی, آپ میں یہ شعور آئے گا, تو آپ ایک اپنے طرف سے خود اس سے دور رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے آپ ان بچوں کو بھی بچا سکیں گے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں, یا آپ سے ان کی بات چیت ہوتی ہے. تو ہم اس حوالے سے ان کو ایک بورڈ پر جا کر لیکچر بھی دیتے ہیں, اسمبلی میں ان کو بتاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو نیا نسل ہے ان میں سے دور رہے. اچھا سر, اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو جو ہے عمر کوٹ کے ضلع کے اندر تقریباً 400 کچے شراب بنانے کی جو ہے وہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, اور انہیں وہاں خواتین جو ہے وہ بناتی ہیں, جبکہ بچے جو ہے وہ ان سے کام لیا جاتا ہے ان کو یعنی فروخت کرنے کا. تو یہ جو اس منشیات کی وجہ سے بچوں کی نسل پر جو ہے وہ کیا فرق پڑ رہا ہے, اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, یہ حالات جو ہیں آپ نے بات کی, عورتیں اس میں انوالو ہیں اور بچے جو ہیں خود جو ہیں سیل کر رہے ہیں, یہ بڑی تشویشناک بات ہے. وہ ہمارا نیا نسل جس کو آگے بڑھنا چاہیے, جس کو پڑھنا چاہیے, جس کے ہاتھ میں کتاب ہوں, جس کے ہاتھ میں قلم ہوں, اور کتاب اور قلم سے اداروں میں شعور آتا ہے. جب بچے شروعات میں ہی اگر ان منفی عمل میں, منفی رجحان کی طرف بڑھ جائیں اور ان کی زیادہ اکثریت ہو جائے, تو یہ ہمارے سماج کے لیے بہت ہی تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہے. تو اس وجہ سے ہم تمام لوگوں کو جو ادھر کے باشعور لوگ ہیں, وہ تعلیم سے ذمہ دارانہ لوگ ہوں, انتظامیہ کے لوگ ہوں, گورنمنٹ کی جو بھی ذمہ وار آدمی ہے, ہر باشعور کا یہ ذمہ واری ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنا پازیٹیو رول ادا کرے. پولیس اپنا رول ادا کرے گی, انتظامیہ اپنا رول ادا کرے گا, اور اداروں کے منتظم اور تمام اساتذہ اس خطرناک عمل کو دیکھیں گے اور بچوں میں شعور بیدار کریں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس موذی مرض سے جو ان سے وہ خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. عمر کوٹ ضلع تاریخی اعتبار سے اپنا مقام رکھتا ہے, جبکہ تعلیم کے حوالے سے اس وقت صوبہ سندھ کے تمام ضلعوں میں جو ہے وہ فرسٹ نمبر پر ہے. لیکن چند سالوں سے یہاں پر منشیات جو ہے اس کی وبا پھیل چکی ہے, اور نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ادارے کہاں پر ہیں, سول سوسائٹی کہاں پر ہے, اور ان کی خاموشی جو ہے وہ نوجوانوں کی نسل کو تباہ کر رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی صاحب جو سماجی رہنما ہیں سول سوسائٹی کے. ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہماری نسلوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی جو غفلت ہے, یا جو ہم جس طرح سے اپنے مسائل یا اپنے نوجوان نسل یا اپنے شہروں یا سماج کے مسائل سے آنکھ چرا کر چل رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر عمر کوٹ میں خاص طور پر دیکھا جائے تو سول سوسائٹی کا جو رول ہونا چاہیے سماج میں, وہ یقینی طور پہ ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو وہ ادا نہیں کر رہی ہے. اس وجہ سے گلیوں میں آپ عمر کوٹ میں, مجھے کسی دوست نے بتایا کہ عمر کوٹ کی میں 3 رجسٹرڈ کتے ہیں, مگر عمر کوٹ کی ہر گلی میں
3 سے 4 وہ منی گتے جو ہیں وہ ہیں کام کر رہے ہیں. اس 40 کے قریب جو ایک چھوٹے سے شہر میں 40 گتے جو ان رجسٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ عمر کوٹ میں آئس کا کاروبار چل رہا ہے. آئس جو کتنی خطرناک ہے، اس کے جو عادی لوگ ہیں ان کی جو اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اپنا جسم نوچتے دکھائی دیں گے آپ کو. اس کے سوا جو یہ سفینہ اور آداب عمر کوٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ کینسر جو ہے وہ جس طرح بڑھ رہی ہے اور اس کے امراض جو ہے اس کے مریضوں کی تعداد جو جس طرح بڑھ رہی ہے، اس میں سفینہ اور یہ گٹکا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ منتھلی ادا کی جا رہی ہے عمر کوٹ میں، جو خاص طور پہ پولیس جو انتظامیہ ہے وہ لے رہی ہے. اور ان ایک ڈیلر ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سرپرستی میں آتے ہیں، جو یہاں کے نمائندوں سے لے کر اور یہاں کی جو پولیس ہے ان سب کی جو سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. عمل اور چش کے آپ جائیں گے تو عمر کوٹ کا مین جو بس اسٹاپ ہے اس پر چس کے اڈے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ فروٹ اور شربت کے ریڑھوں کی طرح منشیات کے ریڑھے لگے ہوئے ہیں. جس طرح سبزی بیچتے ہیں اس طرح ہی منشیات بیچ رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ زہر بن گئی ہیں، لوگ مریض ہو گئے ہیں. کینسر، جیرے کی جو بیماریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. لوگ جو اسپتالیں جو ہیں بھری پڑی ہیں. اور ہمارا پورا سماج، صرف یہ نہیں کہ پولیس کی غفلت ہے یا پولیس جو ہے وہ کام کرے، یہ پورا سماج کی جو غفلت ہے. جس طرح سماج آنکھیں موند کر چل رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ پورا شہر ڈینجر زون میں ہے. جو ہمارا پورا نسل، جو آئندے والی نسلیں ہیں جو وہ ڈینجر زون میں ہے. عمر کوٹ جس کی آج کے دور میں پہچان، جس طرح آپ نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے ہے، خدا نخواستہ جس رفتار سے یہ منشیات، یہ نشہ، یہ شراب اور یہ ان شراب کی وجہ سے یا ان منشیات کی وجہ سے آپ دیکھیں تو کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. ان کے عادی جو لوگ ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. موٹر سائیکل سے لے کر جو یہ ڈاکوں تک یہ سموری وارداتیں کرنے والے یہ منشیات فروش ہیں یا منشیات جو استعمال کرتے ہیں لوگ وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سول سوسائٹی کو، اس سماج کو یہ ٹائم ہے کہ وہ ٹائملی اپنی آنکھ کھولیں اور اس کے خلاف مزاحمت کریں. حکومت تو ایک طرف اقدام کر رہی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں جو بچے گھوم رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا عمر کوٹ میں کہ بچے جو ہے وہ شراب جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں. موبائل فون جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بالکل جو ہے. اور خاص طور پر یہاں ہم نے خواتین کو دیکھا ہے کہ نشے میں دھت جو ہے وہ بازاروں میں اب آنے لگی ہیں. تو یہ صورتحال تو بہت زیادہ گمبھیر ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے سماج کو، جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو سماج کی اچھائی کے لیے سوچتے ہیں، جن کو سماج کا درد ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی، باضمیر اور روشن خیال یا جو سلجھی ہوئی نسلیں ہوں، تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ ہم سب کو مل کر یہ بچوں کے ذریعے جو منشیات فروشی کرائی جا رہی ہے، یہ منشیات جو عورتوں تک پہنچ گئی ہے، یہ خراب سائن ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی جتنی بھی طاقت ہے اس سے لے کر ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. ہم نے کسی دور میں، آپ صحافی حضرات شاہد ہیں کہ ہم نے کیمپیں بھی لگائی تھیں، ان کے خلاف کیمپین بھی چلائی تھی، بھوک ہڑتال کیمپیں قائم کی تھی منشیات کے خلاف. ہم بیٹھے تھے مگر سماج کی طرف سے جو ریسپانس ملنا چاہیے وہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ کیمپ لگائی تھی تو ایک پولیس افسر آئے تھے ہمارے پاس اور اس نے مزاحیہ انداز میں مجھے کہا تھا کہ یہ منشیات جو ہے وہ بنی ہے تو اس کو پی کر ختم کرنی ہے.
یہ پولیس کا ایک افسر نے مجھے کہا تھا، وہ مذاق میں اس نے بات کی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس نے اپنی وہ جو منتھلی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے کی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب جو لوگ ہیں وہ جب تک آنکھ نہیں کھولیں گے، ہم جب تک مزاحمت نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے نسلوں کو نہیں بچا سکیں۔ پروگرام عوام تک میں ہم منشیات پہ بات کر رہے ہیں۔ منشیات اس وقت عمر کوٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ کھلے عام مل رہی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی مشروبات کی دکان ہے اس پہ آپ کو مشروبات کے ساتھ شراب جو ہے وہ کھلے عام مل رہی ہے، جبکہ اب تو بچے بھی جو ہے اسے فروخت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ یہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، اور جبکہ یہاں پر ادارے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ تدارک کہ یہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ 16-17 سالوں میں سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ ہر جو سیگمنٹ ہے اس میں، ہر آپ کا واک آف لائف ہے اس میں ہوئی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے آپ کی سوشل ابتری ہو۔ تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں منشیات کا کاروبار اور منشیات کا جو استعمال ہے وہ ایک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ آپ کو روڈوں پہ لوگ گرے ہوئے نظر آئیں گے، تڑپتے نظر آئیں گے، وہ بھی کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے پیارے ہوں گے، کسی ماں کی اولاد ہوں گے، لیکن وہ کسی کو اس کا فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے جو بھی خبریں آتی ہیں، آپ تازے تو پہ جائیں گے تو ہر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں شخص جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی گنوا رہا ہے، اور وہ کینسر کی ایک بڑی وجہ یہ منشیات ہے، جو ایک آئس ہے، ایک گٹکا ہے، سفینہ ہے، اتنے نئے نئے نشے انہوں نے متعارف کرائے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اب عمر کوٹ ضلع جو ایک انتہائی کیونکہ ہمارا تشخص جو ہے، شناخت جو ہے وہ تھر کے علاقے کے طور پہ بھی ہوتی ہے، اچھے ماحول کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کا نشہ اویلیبل ہوتا ہے، نہ صرف یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے لیکن دوسرے اضلاع میں بھی یہاں سے یہ نشہ آور چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو ظاہر سی بات ہے، یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے، پولیس کی ہوتی ہے، ان کو روکا جائے، لیکن اب جہاں پہ پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ایک پولیس والے سے لے کے ایس پی تک اگر سیاسی آقاؤں کی مرضی سے لگتا ہے تو وہ بے اثر ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرنے میں بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہاں پہ جو بھی جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہماری یہ سیاسی لوگ ہیں، یہاں کے منتخب نمائندے ہیں جو ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ آپ یہاں کے صحافی ہیں، آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگ جو گاڑیوں میں جن لوگوں کو اٹھا کے گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ سب سے بڑے منشیات فروش ہیں یہاں کے، اور وہ خود اس میں حصہ داری ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں اور اس سے حصہ لیتے ہیں۔ سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تھرپارکر اور عمر کوٹ جو ہے وہ اپنی علاقائی حساب سے، ایک اپنی جغرافی حساب سے اپنی ایک مقام رکھتا ہے، لیکن یہاں پر خودکشیوں کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو وہ خودکشیوں کے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا زیادہ تر یہ منشیات کے حوالے سے جو ہے نا ان کا لگتا ہے کہ وہ منشیات کے یعنی پیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہوش نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس عمل پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ پولیس انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتی ہے اور نہ اس قسم کی کوئی ایسی کوئی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، منشیات بالکل عام چل رہی ہے۔ دیکھیں، ایک جو سب سے بڑی وجہ میں نے کہا نا، اس کو ہم ایز اے بڑی پکچر ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جسے آپ معاشی ایکٹیویٹی کہہ سکیں، جس سے یہاں پہ لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ تو ایک ایکسٹریم غربت ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نشے کا جو ہے بالکل وہ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو آپ دیکھیں گے جو ہندو کمیونٹی کی کچھ کاسٹ ہے اس میں یہ بہت زیادہ، جن کا تعلق زیادہ تر اپنا اس جو ہے بیک گراؤنڈ سے ہے کہ وہ حاری ہیں، مزدور ہیں، وہ زیادہ تر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس میں یقینی طور پر اس کا بہت بڑا جو رول ہے، ایک تو وہ پیسے کم کماتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن اور اس مایوسی میں وہ پھر
نشے کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے نہیں پاتے، تو اس سے غربت بھی بڑھ رہی ہے اور یہ ناگہانی اموات بھی بڑھ رہی ہے۔ سر کس طرح ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ ہم ہر شہری اور آپ اور ہم مل کر اس کی جدوجہد کریں؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے تو ان کو نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ جب تک میں نام اٹھا کے نہیں کہوں گا، جب تک میں اس منتخب نمائندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ یہ کام کرتا ہے، یہ پولیس والا یہ کام کرتا ہے، آپ زیادہ تر لوگ دیکھیں گے کہ جو پینے والا ہوتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے، یا جو بیچنے والا ایک چھوٹا دکاندار ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے، جو ہول سیل میں جو کام کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، اس کو نہیں کر رہا۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو چیز ہے کہ دیکھیں، آپ کے سارے ڈپارٹمنٹس اسٹیٹ کے کام کریں گے تو آپ روک سکیں گے۔ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ زیادہ زیادہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، آپ پبلک کے جو نمائندگان ہیں، لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں، ان کے تھرو پبلک اویئرنیس کی کیمپین کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی کام تو پولیس کو، آپ تو جا کے چوکی تو لگا کے کسی کو جو لے کے آ رہا ہے یہ نشاور چیزیں نہیں روک سکتے، یہ تو پولیس کو روکنا ہے۔ یہ تو جو اگر ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ حکومت کو اس کو چیک کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے، جس کی بدقسمتی سے جو پرائورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ عوام نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں۔ آج کل جو اب ایک نظام چل پڑا ہے کہ وہ خود کو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں نہ عوام کے ووٹ سے ہم آئے ہیں اور نہ ہی ہمیں عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے سال میں ہم نے منشیات کے اگینسٹ ایک بھرپور کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی میں تمام جو منشیات فروش ہیں ان ساروں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ جو میں تھوڑی بریفنگ آپ کو اس پہ دے دوں، جیسے ہمارے ضلع میں اس سال میں ہم نے 40 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو آئس سیل کرتے تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ شراب بیچتے ہیں یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ آلموسٹ ہم نے 200 لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گٹکا ماوا یہاں پہ لوگ بیچتے تھے، وہ اراؤنڈ ہم نے 218 بندے ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے۔ جو چرس بیچتے ہیں، چرس والے کوئی 100 کے قریب بندے ہیں جن کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ یہ کام کرتے تھے۔ وقتاً ہم نے ان کو اریسٹ بھی کیا ہے، ان پہ FIRs بھی دی ہیں، اور آئندہ بھی جو یہ کام کرے گا ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی کریں گے۔ ان کے خلاف کارروائیاں 12 ہم نے کی ہیں اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے جو منی وائن شاپس کی، وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جاتا بھی ہے اور لیا جائے گا اگر کوئی کھلے گا تو۔ ہمارے ضلع میں جو بھی انٹری پوائنٹس ہیں اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان پہ ہم نے اپنی پکٹس لگائی ہوئی ہیں، اور ان پیکٹس پہ ہم سرچنگ کرتے ہیں لوگوں کی۔ لیکن کیونکہ یہ جو انٹری بالکل بند کر کے سرچ کرنا، یہ تو ہماری عوام کے لیے بڑا ایک مسئلہ کریٹ کر دے گا، لیکن پھر بھی جہاں سے بھی ہمیں انفارمیشنز ملتی ہیں ان انفارمیشن بیسڈ ہم نے کارروائیاں کی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک بندہ آئس سیل کرتا تھا اور وہ آئس منگواتا تھا کراچی سے، تو جو کراچی سے بندہ آئس لے کر آتا تھا، ہم نے اس بندے کو بھی اریسٹ کیا اور اس کو بھی چلان کیا۔ تو انفارمیشن بیسڈ جو ہوتی ہیں کارروائیاں وہ ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں ہمیں ملتا ہے، اور جو سرچ پوائنٹس ہیں یا پکٹس ہیں وہ بھی ہم نے لگا دی ہیں تاکہ وہاں پہ ہم سرچنگ کر سکیں۔ لیکن اس میں ہم خاص خیال رکھتے ہیں کہ عوام کو پریشان نہ کیا جائے۔ سب سے پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ کافی دفعہ ضمانت ہو جاتی ہے ان کیسز میں پرائیویٹ وٹنسز۔ ایک ہمارا CRPC کا سیکشن ہے 103، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی پولیس مشیر نامہ بناتی ہے تو جو مشیر ہوتے ہیں یا وٹنسز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہونے چاہیے۔ اب ان تمام کیسز میں، نارکوٹکس والے کیسز میں پرائیویٹ وٹنسز نہیں موجود ہوتے موقع پہ، اور اس وجہ سے ان کی بیل ہو جاتی ہے۔ ان کیسز میں پرائیویٹ وٹنس ملنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور لیکن ہمارے اپنے وٹنسز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ جو آپ نے بات کی کہ یہ چارج شیٹ بڑی کمزور بنائی جاتی ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چارج شیٹ کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ اس میں خامیاں بالکل ہوتی ہیں، ان خامیوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔
تھرڈ آپ نے جو بات بتائی تھی وہ یہ بات بتائی تھی کہ جو وٹنس گواہی دیتے ہیں ان کے گواہی میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. جہاں بھی ہماری پولیس فورس اگر وہ گواہی دینے میں اگر نارکوٹکس ڈیلر کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم انہیں سزائیں دیتے ہیں تاکہ ہم ان کیسز کو اسٹرانگ کریں اور ہم ان کو سزاؤں تک اور کیفر کردار تک لے کر جائیں, کیونکہ ایف آئی آر دینا ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اس کو سزا دلوانا یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے, تاکہ جب تک ان کو سزائیں ملیں گی تبھی ہم اپنے معاشرے کو نارکوٹک سے پاک صاف رکھ پائیں گے. پروگرام عوام تک میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے منشیات پر. عمر کوٹ میں منشیات وبا کا رخ اختیار کر گئی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں عمر کوٹ میں, جہاں پر نامور وکیل پرشوتم کھتری ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پولیس یہ شکوہ کرتی ہے کہ جب ہم منشیات فروش کو پکڑتے ہیں اور کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہے دوسرے دن اس کی جو ہے ضمانت ہو جاتی ہے. اس حوالے سے قانوناً کیا ایف آئی آر میں کچھ ایسی شکیں ڈال دی جائیں یا پولیس کیا کر سکتی ہے تاکہ ان کو سزا ہو, تاکہ منشیات میں جو ہے وہ کمی آ سکے؟ عمر کوٹ میں منشیات کے کیس بہت زیادہ رپورٹ تو ہوتے ہیں, لیکن ان تقریباً سارے کیسز میں پولیس ایسے کیس بناتی ہے جس میں جو ہے لوگ بری ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ کیس میں پولیس کچھ چیزیں رکھ دیتی ہے. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جو بھی منشیات کے کیس ہوں گے اس میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی, وہ کورٹ میں پیش ہوگی. نہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ آتی ہے, نہ گواہ جو ہیں پولیس کے گواہ ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے گواہی دے سکتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے جو ملزمان کو جو شک کا فائدہ دے کے کورٹ بری کر دیتی ہے, اس میں جو بھی سارا قصور پولیس کا ہے میرے حساب سے, عدالت کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عدالت ثبوت مانگتی ہے, جو ثبوت پیش نہیں کریں گے تو بری ہونا ہے ملزم کو. پولیس جو مشین نامہ بناتی ہے جو ریکوری کا اور گرفتاری کا, تو وہ بھی سرزمین پر نہیں بنتا جہاں پر ریکوری دکھاتی ہے. ملزمان گرفتار ایک جگہ سے ہوتے ہیں, مشین نامہ دوسری جگہ پر بنتا ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پولیس کا کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتا, تو اس لیے ملزمان بری ہو جاتے ہیں. اچھا, منشیات جو ہے وہ سر عام آپ کو معلوم ہے کہ مشروبات کی جو دکانیں ہیں اس پر بھی مل رہی ہیں, تو ایکسائز پولیس جو ہے وہ بالکل ہی کام نہیں کر رہی ہے, کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. تو یہ اصل میں کام ایکسائز پولیس کا ہے یا جو محکمہ پولیس ہے اس کا ہے؟ دیکھیں, یہ جو پولیس کا بھی کام ہے اور ایکسائز کا بھی کام ہے. چرس ہے یا شراب ہے, منشیات دوسری ہے, وہ جو ہے ڈائریکٹلی ایکسائز کا بھی تعلق ہے, اور کرائم ہے اس لیے پولیس کا بھی انٹرفیئرنس بنتا ہے. تو اس وجہ سے دونوں وہ کیسز رجسٹر ہوتے ہیں. باقی یہ ماوا گٹکا وغیرہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی پولیس کا اختیار ہے, وہ پولیس ہی ڈائریکٹ کرتی ہے کیسز. پروگرام عوام تک میں آج ہم نے منشیات پر بات کی. آپ نے دیکھا کہ منشیات کے حوالے سے سول سوسائٹی کا موقف سامنے آ گیا, جبکہ محکمہ پولیس نے بھی اپنا موقف دیا. محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں تو عدالت بآسانی انہیں ضمانت پر رہا کر دیتی ہے, جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو ہے شاہد کمزور ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے عدالت کو جو ہے ملزمان کو ریلیف دینا پڑتا ہے. سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ عمر کوٹ میں کھلے عام منشیات جو ہے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ عمر کوٹ کی کسی اور مسئلے پر بات کریں گے. جب تک آپ کے میزبان ناہید حسین خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.